बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैगाम स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूँ अदील अहमद आज़ाद और मेरे साथ मौजूद हैं शेख मौलाना मोहम्मद मुनीर कमर साहब। इनकी पहली क़िस्त आप मुलाज़ा कर चुके हैं, अब ये दूसरी क़िस्त है और हम इनकी शख्सियत के हवाले से साबका क़िस्त में आप मुलाज़ा कर चुके हैं इनके पाकिस्तान के अहवाल, जो इन्होंने पाकिस्तान में तालीम कैसे पाई, फिर उसके बाद रोज़गार की तरफ कैसे आए और दुबई पहुँचे, और दीगर कई अहम बातें जो तलबा के लिए और दीगर लोगों के लिए बड़ी मुमिद व मुआविन साबित हो सकती हैं अमली ज़िंदगी में, वो हमने की। अब हम एक और जहत से मौलाना साहब के साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, आप जब पाकिस्तान से तशरीफ़ ले गए और आपने वहाँ पर एक अदालत के ट्रांसलेटर के तौर पर काम का आगाज़ किया और फिर रेडियो के ज़रिए दीनी प्रोग्रामात हम वहाँ तक पहुँचे थे, तो मुआश को जो है अपनी दावत व इरशाद से अलग रख कर, यानी दीन को मुआश का ज़रिया ना बनाकर आपने कितनी कामयाबी हासिल की और क्या एडवाइस करेंगे मुआशरे के नौजवानों के इस हवाले से? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दीन को अपने लिए ज़रिया माश नहीं बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी समझता हूँ कि मैं काम अलग कर रहा हूँ और दावत और इरशाद का सिलसिला जो है वो अलग है। यानी रोज़ी रोटी का खाता और है और दावत और इरशाद और है। इकट्ठी हो तो क्या नक्स होता है? दोनों इकट्ठे होने में नक्स ये है कि मैं एक मिसाल से आपसे ये बात करता हूँ। एक आलिम हैं और वो यकीनन बड़े पढ़े लिखे स्कॉलर हैं, किसी मस्जिद के ख़तीब हैं। अगर वो मस्जिद की तनख्वाह पर ही सिर्फ डिपेंड करते हैं, उनका दूसरा कोई सिलसिला नहीं है, तो वो कुछ भी बात कहने में आज़ाद नहीं होंगे। उनको कमेटी, सदर, मस्जिद के जो भी मुतल्लिका लोग हैं उनकी राय पे चलना होता है। अपने दिल से आज़ादाना वो गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। बल्कि ऐसा कई मरतबा सुनने में आया, देखने में आया कि जमात की इकामत कहने के लिए इंतज़ार करते हैं कि सदर साहब अभी नहीं आए, वो आएंगे तो इकामत भी वो कहेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर है कि आज़ाद नहीं छोड़ती आदमी को। ज़रूरी है कि आदमी दावत और इरशाद के सिलसिला में उसका खाता जो है वो आज़ाद हो, वो किसी का पाबंद ना हो सिवाय अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह के फरमान के। लिहाजा ज़रिया माश अलग और दीनी तालीम अलग, और फिर आगे ज़रिया माश अलग और आपका दावत और इरशाद का खाता जो है वो अलग हो। मैं समझता हूँ कि इसमें आदमी के लिए भी बड़ी आसानी रहती है। वो किसी के लिए अंडर प्रेशर होने की ज़रूरत नहीं उसे होगी, फ़िक्री बंदिशें भी नहीं होती और काम के हवाले से भी कोई रुकावट नहीं आती। तो आप जब दुबई में मुकीम रहे तो एक तो रेडियो के हवाले से आप जो है अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाते थे, आपने बताया वो किताब की सूरत में आई। जुमा और इसके अलावा कोई और मसरूफियात भी रहीं? जुमा, बाकायदा जुमा पढ़ाने की मसरूफियात भी रहीं, और फिर कभी ऐसा हुआ कि जुमा नहीं बल्कि जुमे के फ़ौरन बाद दर्स जिसमें उस जुमे का ख़ुलासा और उस मौजू को कंप्लीट कर देना, ये रहा। और दुरूस इल्मिया के तौर पर किसी किताब को किसी जगह पढ़ाना, मस्जिद में, किसी इस्लामिक सेंटर में, ये सिलसिला भी जारी रहा और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी है। अच्छा, वहाँ बाकायदा तालीम व ताल्लुम यानी कोई सीखने का भी रहा, कोई तालीम भी आपने दुबई में हासिल की? अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ज़्यादातर वहीं सीखा है तो गलत नहीं होगा। यानी बाकायदगी से पढ़ा नहीं, यानी किसी स्कूल मदरसे में नहीं, वो मैंने सिर्फ जामिया सलफिया से पढ़ा। सिर्फ जामिया सलफिया से पढ़ा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना मैंने एक दारुल कुरान रावलपिंडी में है, मौलाना ग़ुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह, वो दौरा तफसीर करवाया करते थे। बहुत मारूफ था, बड़ा मारूफ था उनका दौरा तफसीर। हदीस तालिब इल्म भी वहाँ जाया करते थे। उस 1 महीना को छोड़कर बाकी सारे का सारा मैंने सिर्फ जामिया सलफिया से पढ़ा, दीनी तालीम।
تو وہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ وہاں اس لیے سیکھا کہ جامعہ میں جو پڑھا گیا تھا وہ پیچھے نکلتا رہا، اس کو صحیح طور پر آگے پھیلانے کا موقع نہ ملا. تو جب اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کا موقع ملا تو سارا نئے سرے سے ری سرکل کر کے وہ وقت جو وہاں لگا اس میں الحمدللہ بہت فائدہ ہوا کہ میں نے خود سیکھا، دوسروں کے لیے الحمدللہ کے ذریعہ بنا. اچھا مولانا صاحب، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے سیکھا، ایک جملہ ہے معروف ہو گیا ہے، پتہ نہیں کس کا ہے اور کیوں معروف ہو گیا ہے، کہ آدمی درس گاہوں سے اور کتابوں سے کم سیکھتا ہے، شخصیات سے زیادہ سیکھتا ہے، ان کے پاس بیٹھ کر اور ان کے باتوں سے، بزرگوں سے. تو ایک کہا جاتا ہے کہ بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ پڑھ رہے ہوں، سیکھ رہے ہوں، تو کوئی ایسی شخصیت ضرور ہونی چاہیے جس کے پاس آپ بیٹھتے ہوں، یہ شخصیات ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے بھی کوئی رہا شغف؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعلیم الگ چیز ہے اور تربیت الگ چیز ہے. آدمی کا سلوک یا کردار وہ الگ چیز ہے، اور اس میں کتنا علم، کتنی ڈگریز ہیں وہ الگ ہے. کسی بڑے عالم، کسی نیک شخص کا ساتھ رہے، یہ اس کی تربیت پر بہت اثر انداز ہوتا ہے. کیسے وہ نمازیں پڑھتا ہے، کیسے وہ اپنے وقت کو مینیج کرتا ہے. اس کے لیے کسی نہ کسی شخصیت کا ساتھ ہو، بزرگ شخصیت کا. نہیں اپنے جیسا ہی کو لے لیں تو کچھ بھی نہ ہوا نا. اپنے استاد، اپنے کسی استاد چاہے نہ بھی ہو لیکن عالم ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے بہت کچھ سیکھا جاتا ہے. مدرسے میں تعلیم ہے اور تربیت بھی وہی اساتذہ کرتے ہیں. البتہ اگر کوئی الگ سے کسی کے ساتھ اس طرح کا وقت گزارتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے. میں اس حوالے سے تھوڑی سی اپنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں جب زمانہ طالب علمی میں تھا تو شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق الاسری حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی سانسوں میں برکت دے، ان کے کام میں برکت دے، وہ ابتدائی کلاسوں میں ہوتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ اب یہ عصر کا ٹائم ہے، کلاسیں ختم ہو گئی ہیں، لائبریری میں بیٹھتے تھے وہ، تو وہیں پر ہم جایا کرتے تھے. تو اچھا بیٹا یہ فلاں کتاب اٹھاؤ، مولانا اسحاق بھٹی صاحب کی یہ کتاب ہے، ذرا یہ لے آؤ، لے آنا، یہ واقعہ لکھا ہے، فلاں ہے، یہ جو ہے نقوش عظمت رفتہ، اس میں مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے، یہ کتاب. اچھا وہ مولانا صاحب کو ہم نے پڑھنا کہ ہمارے مدرسے کے بانی، پھر اوروں کو بھی ساتھ پڑھ لینا. اور جو شغف والا ہوتا تھا بس وہ کتاب پڑھ لیتا، پھر دوسری، پھر تیسری کتاب. تو اس حوالے سے جو پھر کینوس وسیع ہوا دماغ کا، پھر جب دیکھا کہ یہ پڑھنے لگ گئے ہیں، پھر اور کتابیں اور کتابیں، تو اس طرح بھی آپ کا رہا رجحان؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کا رجحان رہا کتابوں کے سلسلہ میں، اور خاص طور پر جو آدمی رائٹر لکھنا چاہتا ہے، رائٹر جو ہے، اس کو کتابیں پڑھنا پڑتی ہیں، اس کی مجبوری ہو جاتی ہے کہ وہ پڑھے. جب تک پڑھے گا نہیں لکھے گا کیا؟ دین تو اپنے دماغ سے لکھا نہیں جاتا. عام ادبی کتابیں ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں، وہ آدمی اپنی مرضی سے لکھتا ہے، کیا کیا باتیں لکھ رہا ہے. لیکن جب معاملہ آئے گا دین کا تو اس کے لیے آپ کو ریفرنس چاہیے. قرآن کی کون سی آیت ہے، کون سی صورت ہے، حدیث کی کون سی کتاب ہے، کون سا چیپٹر ہے، کون سے نمبر کی حدیث ہے. تو اس کے لیے آپ کو کتابیں کھولنی پڑیں گی، محنت کرنی پڑے گی، اور جس ٹاپک پہ آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اس کو مکمل تیار کرنا پڑے گا. تو یہ سلسلہ جو ہے یقیناً اگر کوئی بزرگ شخصیت اس سلسلہ میں معاون ہے، رہنمائی کرتی ہے، تو اس کا کام آسان ہو جائے گا. میں لکھنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے سورسز کہاں کہاں ہیں. میرا بزرگ ساتھی استاد موجود ہے، وہ کہے گا کہ فلاں 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 کتاب لے لو، اس میں یہ موضوع موجود ہے، آسانی ہوگی. اچھا ایک اردو اور ایک عربی اپنا پسندیدہ رائٹر بتائیے جس سے آپ بہت متاثر ہوئے ہوں. ایک اردو اور ایک عربی. اردو رائٹرز بہت ہیں، لیکن تحریر جو مجھے بہت پسند رہی وہ تھے مولانا عبد الرحمن خلیق بدو ملی. یعنی یہ فوت ہو چکے رحمۃ اللہ علیہ. ان کی تحریر بہت تھوڑی تھی، میں نے بہت تھوڑی پڑھی، لیکن اس کے پڑھنے میں جو
تحریر میں چاشنی نظر آتی تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہی کا خاصہ ہے. یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, میں معذرت خواہ ہوں. ناظرین, مولانا صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی اہم باتیں ہیں خاص طور پہ طلباء کے لیے, لکھنے والوں کے لیے, کہ کس سے سیکھنا چاہیے, کس طرح سیکھنا چاہیے, اور پھر فیوریٹ لکھاری. ایک ایسے شخص سے میں بات کر رہا ہوں جو 125 کتابیں لکھ چکا ہے, 100 سے زیادہ طبع ہو چکی ہیں. وہ کن کو فیوریٹ سمجھتے ہیں؟ اس پر ایک وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد خوش آمدید. مولانا صاحب, ہم وہی بات کر رہے تھے کہ لکھاریوں میں آپ کن کو فیوریٹ سمجھتے ہیں, ایک اردو اور ایک عربی. اردو لکھاریوں میں بہت سارے لوگ ہیں اور یقیناً بہت اچھا لکھنے والے ہیں, لیکن جب فیوریٹ کہیں گے تو پھر میں اپنی مرضی سے اس کو اختیار کروں گا. اور وہ میں نے بہت تھوڑا پڑھا, مجھے شاید ان کی زیادہ کتابیں دستیاب نہیں ہو سکیں, لیکن جو پڑھا شیرینی سے بھرپور عربی اردو ادب کا شاہپارہ کہیں, چھوٹے چھوٹے میں نے بعض کتابچے پڑھے, وہ تھے مولانا عبد الرحمن خلیق بدو ملی کے رحمۃ اللہ علیہ. اور جہاں تک تعلق ہے عربی کتابوں کا, عربی مؤلفین کا, عربی مصنفین کا, تو وہ عربی کے مصنفین بے شمار ہیں الحمدللہ. اگر صرف دینی کتابوں کے سلسلہ میں کہا جائے تو جو انداز مختصر بھی اور مفید بھی اور جدید دور کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا بھی, وہ تحریر کی شکل میں اگر علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لوں تو میرا خیال ہے بے جانا ہوگا, چونکہ ان کا جو کام ہے وہ سارے کا سارا حدیث کی خدمت ہے اور ایک اچھوتا کام ہے. دنیا بھر میں علماء نے حدیث کی خدمت کی, لیکن جس انداز سے اس شخص نے حدیث کی خدمت کی ہے وہ خاص طور پر ذخیرہ احادیث چھان کر صحیح الگ کر دی, ضعیف الگ کر دی. تو مجھے ان کی تحریر پڑھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں برِ صغیر میں کئی اور نام بھی لیے جا سکتے, ظاہر ہے اپنے فیوریٹس کی بات کی, اس لیے کہا نا کہ نام فیوریٹ اپنا ہوتا ہے, ورنہ اس میں کئی نام لیے جا سکتے ہیں. خاص طور پر اگر ہم اپنے اس مسلکی دائرے میں رہیں, مولانا اسماعیل سلفی صاحب کا قلم اردو میں بہت اچھا لگتا ہے, بہت شاندار قلم. اور اگر ہم ماضی میں جائیں تو پھر بڑے بڑے نام, مولانا آزاد کا نام آئے گا, ابوالکلام آزاد, نواب صدیق حسن خان علیہم الرحمہ. اور پھر ہم اساتذہ سے یہ بھی سنتے آئے ہیں کہ وہ جب ہم نکلے تو شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے تو آپ کو علم کے دروازے پر لا کے کھڑا کر کے ہاتھ میں چابی دے دی ہے, اب آپ نے کھولنا ہے. اور اگر اس کھولنے میں اگر چلیں گے تو آپ کو ابن تیمیہ بھی ملیں گے, ابن قیم بھی ملیں گے, اور جو ہے ابن حجر بھی ملیں گے. اور ان سے علماء میں سے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں, علامہ ابن عثیمین ہیں, علامہ فوزان ہیں, شیخ فوزان, بڑے بڑے علماء ہیں, بڑی بڑی تحریریں ہیں, لیکن ہم نے اپنا فیورٹ ایک اپنے بوشا ایک بتا دیا. وہ بہت خوب جی, آپ نے بہت شاندار. کتابیں ظاہر آپ نے مضامین جامع سلفیہ سے لکھنے شروع کیے, اور پھر کسی ایسی تحریر کا آغاز جسے آپ نے کتاب کی شکل دینا ہو اور اس ارادے سے اس کو شروع کیا ہو, وہ کون سی کتاب ہے؟ ایسی تحریر جو صرف کتاب ہی چھاپنے کے لیے ہو, اس میں بھی کئی کتابیں ہیں الحمدللہ. یہ کہ نہیں کہ ساری ریڈیو کے لیے تھیں یا ٹیلی ویژن کے لیے تھیں, کئی کتابیں ہیں. ظہور امام مہدی اس نام کی ایک میری کتاب ہے, ظہور امام مہدی ایک اٹل حقیقت. تو یہ کتاب ہی لکھنے کے لیے مجھ سے فرمائش کی گئی. ہمارے کسی ساتھی نے کہا کہ اس موضوع پر بڑی آج کل لے دے چل رہی ہے, تو اس موضوع پہ لکھیں. تو اللہ کی توفیق سے کتاب لکھی, وہ چھپ گئی ہے, یہاں بھی چھپ گئی ہے, ہندوستان میں بھی چھپ گئی ہے.
اور اسی طرح بعض دیگر کتب بھی ہیں کہ جن کو صرف کتاب کے طور پر ہی لکھا گیا اور الحمدللہ مطبوع بھی ہیں۔ اس حوالے سے مطلب آپ کے موضوعات کیا رہے اور کس چیز کو آپ نے معاشرے میں نمایاں کرنے کی کوشش کی؟ میں نے موضوعات مختلف رکھے ہیں، مثلا جو اسلام کے ارکان خمسہ ہیں، جو بنیاد ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عملی، میں نے ان پر فوکس کیا کہ ارکان خمسہ اور خاص طور پر عملی ارکان جو 4 ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ صحیح احادیث کی روشنی میں اور طرح طرح کی جو آتی ہیں روایات اور کہانیاں، ان سے خالی کر کے خالص کتاب و سنت کی روشنی میں مواد مہیا کیا جائے۔ تو یہ میں نے فوکس کیا ان 4 ٹاپکس پر۔ اس کے ساتھ ہی کبیرہ گناہوں کا ٹاپک ہے، اسے میں نے فوکس کیا، بیان کیا ریڈیو سے، اور شائع بھی وہ کتابیں ہوئیں، لیکن جیسے سمجھا جائے نا کہ یہ 1 2 3 کر کے میں نے بیان کیا ہے، وہ نہیں، وہ الگ سے الحمدللہ ہے۔ لیکن اس کو میں نے یہ انداز دیا کہ مثال کے طور پر شراب کو کبیرہ گناہوں میں سے شمار کیا گیا ہے، شراب نوشی۔ اس موضوع پر میری الحمدللہ پوری کتاب الگ سے ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ لسٹ کو طور پر لیا، کیونکہ پورا موضوع جتنا اللہ نے توفیق دی مکمل کر دیا۔ اسی طرح کی بات دیگر اشیاء بھی ہیں، مثلا زناکاری ہے، لواط ہے، لواطت، ان موضوعات کو کبیرہ کے طور پر لیا، لیکن موضوع کو مکمل کر دیا، اپنی جگہ ایک مستقل کتاب بھی ہے۔ بالکل، یہ شیخ صاحب بڑا المیہ ہے اس عہد کا، اور میں پچھلے اپنے ایک دوسرے پروگرام میں بات کر رہا تھا اور اس پر میرے ساتھ اسکالرز بھی موجود تھے کہ منبر و محراب اور اصحاب علم و دانش، خاص طور پر اصحاب قلم، ہمارے شاید ان معاشرتی موضوعات کو لینے کی بجائے ادھر ادھر اور چیزوں میں زیادہ ہیں۔ کبائر پر بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور کتاب اس حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں آپ نے لکھی، تو اس طرف خاص طور پر ان موضوعات کا انتخاب اب کرنا چاہیے، اور معاشرے کو ایسی چیزیں دینی چاہیے جن سے معاشرہ اسلام کے پیرامیٹرز پر رہے، معاشرہ خوبصورت ہو، معاشرہ پاک ہو۔ ہاں جی۔ تو اس میں ایک آپ کی کتاب ہمارے سامنے آئی، فقہ الصلاح، انسائکلوپیڈیا اس کو قرار دیا ہے 3 جلدوں میں۔ اس پر ہمارے جامعہ سلفیہ اور دیگر مدارس کے اساتذہ ماشاءاللہ بڑا اس کو فخر کرتے ہوئے اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ لکھنے کا خیال کیسے آیا، کیوں آیا، اور اس کے کیا مطلب آپ نتائج کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کتاب کو لکھنے کے محرکات میں سے پہلی بات تو وہی تھی کہ میں ریڈیو سے منسلک ہوا، اور میرا ریڈیو کے ساتھ تعلق ایسا نہیں تھا کہ یہ 1 مہینے کے لیے ہے، 2 مہینے کے لیے، سال کے لیے۔ میرا اوپن تھا کہ آپ نے یہ پروگرام دینا ہے۔ پروگرام کا نام پکا تھا دین و دنیا، دین و دنیا کے نام سے وہ پروگرام رہا۔ تو اس میں میری یہ خواہش تھی کہ میں کم از کم اپنے لوگوں کو، اردو بولنے والوں کو، اپنے سے مراد کوئی خالص سلفی نہیں، اردو بولنے والوں کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مکمل طریقہ پہنچا دوں۔ اب کون عمل کرے گا، کس نہ کرے گا، وہ پھر آگے آدمی کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ جب یہ خیال آیا تو میں نے پھر یہ ارادہ کیا کہ طہارت سے لے کر نماز اور فرائض سے لے کے نوافل، وتر، رکعات، نماز کی کیفیت، اس موضوع کو میں جتنا ہو سکے مکمل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ تو میں نے اس سلسلہ شروع کر دیا، لکھنا شروع کر دیا۔ لیکن اگر میں یہ 850 قسط مسلسل دیتا ہوں تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی اکتا جاتا ہے سن کر، یہ کیا ہر وقت نماز نماز نماز۔ تو میں یہ کرتا کہ 15 20 30 قسط دیں اور اس کو چھوڑ دیا، درمیان میں کوئی اور ٹاپک لے آیا۔ جب دیکھا کہ وہ ٹاپک چھوٹا تھا، مکمل ہوا، دوبارہ نماز کو وہاں سے کنٹینیو کر لیا جائے۔ میرے پاس جو کہ اسکرپٹ موجود ہوتا تھا، تو اس طرح میں نے الحمدللہ یہ سارا مٹیریل جو ہے وہ نشر کیا، جن میں سے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے انسائکلوپیڈیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو یہ 3 جلدیں جو ہیں وہ اسی پروگرامز کا مجموعہ ہے۔ اور مجھے بہت ہی خوشی ہے، بلکہ وہ کلمہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ میرے استاد محترم شیخ الحدیث مفتی جماعت حافظ ثناء اللہ صاحب
مدنی حافظہ اللہ، انہوں نے اس کتاب کے بارے میں آج سے کم بیش 25 سال پہلے کہا تھا کہ اتنی مفصل کتاب اس موضوع پر کسی زبان میں نہیں۔ مولانا صاحب 125 کتابیں لکھی، 100 سے زیادہ طبع ہو چکی ہیں، اس پر میں ہماری اپنی ایک فیوریٹ ہم نے اس کا اظہار کر دیا، ہر ایک کی اپنی ہوگی، اور اس پر جو کتابوں کے حوالے سے مزید ہم بات کریں گے۔ ایک وقفہ میں لینا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، پھر انشاءاللہ واپس آ کر اس پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے، بڑی اہم کتابوں کے نام بھی آ رہے ہیں، کچھ ایک دو کتابوں کا مزید میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ اور ایک جب مصنف سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے 100 سوا 100 کتابیں لکھ دیں اور وہ طبع بھی ہو چکی، آپ کی فیوریٹ کون سی ہے، تو یہ ایک خاصا اہم سوال ہوتا ہے اور اس کا جواب بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب مولانا صاحب کیا دیتے ہیں، ایک وقفے کے بعد سنیے۔ وقفے کے بعد خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے میں ایک سوال کرنے جا رہا تھا اپنے محترم مہمان سے، تو اسی طرف جاتے ہیں۔ مولانا صاحب 125 کتابیں لکھیں، 100 سے زیادہ طبع ہو چکی، فقہ الصلاح کو ہم نے فیوریٹ مان لیا، کئی علماء اور طلباء اپنی اپنی مانتے ہوں گے۔ آپ کے نزدیک کون سی کتاب ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس پر جو ہے بہت اچھا لکھ پائے، بھرپور اس کا پھر معاشرے کو فائدہ بھی ہو؟ اس سلسلہ میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو لکھنے والا ہے اس کی ہر تحریر اسے پسند ہوتی ہے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، اسے پسند ہوتی ہے ہر تحریر، وہ ضخیم ہے، وہ مختصر ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ تو مجھے الحمدللہ اپنی ساری کتابیں بہت پسند ہیں الحمدللہ، لیکن اللہ رب العزت کی توفیق سے جس جذبے کے تحت میں نے فقہ الصلاح کو مکمل کیا ہے، یا نماز نبوی کے نام سے، تو میرے نزدیک اب ہی نہیں بلکہ موضوع کا آغاز کرتے وقت بھی یہ تھا کہ میں اس موضوع کو جی جان سے مکمل کروں گا، تاکہ یہ اسلام کے ارکان میں سے کلمہ جو ارکان ایمان ہے اور شہادتین کے بعد تمام ارکان سے افضل ترین رکن ہے نماز۔ تو اس حوالے سے میں نے اس کو محنت کر کے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، محنت کر کے حوالوں کے ساتھ ریفرنسز کے ساتھ مکمل کیا، اور مجھے اپنی کتابوں میں سے یہ ظاہر ہے کہ اس پہ محنت بھی زیادہ کرنی پڑی اور مجھے اچھی بھی زیادہ لگی۔ مچھلی کے پیٹ میں ایک کتاب لکھی، یعنی اس کی کوئی خاص وجہ؟ نام میں بھی ایک مطلب انفرادیت اور یونیک چیز ہے، تو یہ اس کا محرک سبب کیا رہا، وجوہات اس کی؟ مچھلی کے پیٹ میں ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ نام بھی کچھ تھوڑا اسپیشل صحیح ہے، تو یہ الحمدللہ کتاب اردو میں شائع ہو چکی ہے، اور کئی رسائل و مجلات میں اس کو قسطوار بھی شائع کیا گیا، کیونکہ اس کا جو مواد ہے وہ خوبصورت کہانیوں کی شکل میں ہے، جیسے اسلامی کہانیاں ہوتی ہیں خوبصورت کہانیوں کی شکل میں، تو یہ بڑی پسند کی کتاب۔ اصل میں یہ عربی میں ہے، یہ اصل میں فی بطن الحوت عربی میں ہے، شیخ عریفی کی کتاب ہے، معروف ہے۔ تو یہ کتاب میری اہلیہ نے پڑھی، دیکھی، تو اس نے کہا کہ اس کا اردو میں ترجمہ کرو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اس کی کمپوزنگ تم اپنے ہاتھ سے کرو گی۔ ایک کام میں کروں گا، ایک تم کرو گی۔ میری خواہش یہ تھی کہ وہ بھی کمپوزنگ سیکھے اور ہمارے ساتھ تعاون کیا کرے گی، تو ہمارا ڈیل ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میں کروں گی اور آپ ترجمہ شروع کر دیں۔ میں نے ترجمہ شروع کر دیا، اس نے ساتھ ساتھ سیکھنا اور ہاتھ مارنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے کتاب کا ترجمہ مکمل کر لیا، اس نے کمپوزنگ مکمل کر لی، اور الحمدللہ چھپ چکی۔ اچھا، میں یہاں میرے سامنے ایک اور بات آ رہی ہے، ایک تو ماشاءاللہ گھریلو طور پر معاونت کا ایک پہلو سامنے آ رہا ہے، دوسرا یہ کہ
125 کتابیں آپ نے لکھ دیں، جن میں سے بڑی بڑی ضخیم کتابیں بھی، بڑی بڑی جلدیں بھی، کمپوزر نہیں رکھا ہوا آپ نے؟ نہیں، میرے پاس کوئی کمپوزر نہیں. کمپوزنگ کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور مزید توفیق سے نوازے. میرے بیٹے اور بیٹیاں میرا تعاون کرتے ہیں. میں خود تو کمپوزنگ نہیں جانتا، لیکن میرا کام، جیسے کہ میں نے بتایا کہ بیوی رہتی تھی، اس کو بھی لگا دیا. میں نے کہا کہ یہ کام کرو. میں لکھتا ہوں اور وہ کمپوزنگ کرتے ہیں. اور بعد میں ری سیٹنگ کا ساتھ تھوڑا معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پرنٹنگ سے پہلے جو اس سلسلہ کے اسپیشل ادارے ہیں، خاص طور پر جو کتابیں پہلے ایک ادارہ مکتبہ کتاب سننے کے نام سے جو میرے گاؤں میں ہے، ریحان چیمہ میں، اس کے مدیر مولانا غلام مصطفیٰ صاحب فاروق حفظہ اللہ وہ تھے. تو ظاہر ہے کہ وہ کسی سے کرواتے تھے. اور کچھ عرصے سے یہ سلسلہ جو ہے وہ ہم گجرانوالہ میں ام القرا پبلیکیشنز کے نام سے ایک ادارہ ہے، حافظ شاہد محمود صاحب، شاہد رفیق حفظہ اللہ، اب ان کی نگرانی میں یہ کام چل رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہماری کمپوزنگ کے بعد پھر وہ اس کی ری سیٹنگ وغیرہ کرواتے ہیں. اب بنیاد جو ہے وہ میرے بچے ہی کرتے ہیں. الحمدللہ، یہ تو جی بہت اچھا ہے. گھر میں ہی آپ نے جو ہے وہ سارا کچھ انتظام کر رکھا ہے، لکھنے کا بھی، کمپوزنگ کا بھی، اور پھر اس کے بعد اچھا سعودی عرب میں آپ شرعی کورٹس میں کام کر رہے ہیں اور ایک بڑی اہم کورٹ میں آپ موجود ہیں، ترجمان کے طور پر بھی، ٹرانسلیٹر کے طور پر بھی. تو یہ تجربہ کیسے رہا سعودیہ میں، اور وہاں کے کس طرح کے، خاص طور پر چونکہ میں اس پرسپیکٹو میں بھی آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایک اسلامی معاشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں، پھر وہاں کورٹ کا ایک نظام ہو اور وہاں پر کیسز کس نوعیت کے آتے ہیں، کیا صورتحال رہتی ہے؟ جب تک میں ام القوین میں UAE میں شرعی کورٹ میں کام کرتا رہا تو ہمارے پاس ہر قسم کا کیس آتا تھا، ہر قسم کا، جسے آپ دیوانی، فوجداری، یہاں کچھ بھی نام دے دیں، وہاں سارے کورٹ میں ہی کیس آتے تھے. پھر آہستہ آہستہ کچھ تقسیم کی گئی کہ یہ کیس جو ہیں یہ سول کورٹ میں جائیں اور یہ کیس جو ہیں وہ شرعی کورٹ میں جائیں. یہ سلسلہ جو ہے وہ وہاں ہوا. سعودی عرب میں ایسا نہیں ہے، سول اور شرعی کا سلسلہ نہیں ہے، سارے ہی شرعی ہیں. لیکن یہاں تقسیم یہ ہے کہ ایک جو کرائم برانچ کے طور پر کورٹ ہے، اس میں کرمنل کے کیس آتے ہیں، اور محکمہ عامہ یا سپریم کورٹ کے نام سے جو پہچانا جاتا رہا، پہلے اس کا نام المحکمہ الکبریٰ تھا، ابھی اس کا نام المحکمہ العامہ. کرائمز کیسز کو چھوڑ کر باقی سارے کیسز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، الا یہ کہ کیس کا تعلق اگر لیبر آفس سے ہے، یعنی لیبر امپلائی اور اسپانسر، ان کا تعلق ہے، اس میں تنخواہ کا معاملہ ہے، اس میں ٹکٹوں کا، چھٹیوں کا معاملہ ہے، اس قسم کے کیس جو ہیں وہ سارے لیبر آفس میں، منسٹری آف لیبر میں چلے جاتے ہیں. باقی سارے کیس جو ہیں ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ زندگی میں طرح طرح کے کیس ہیں، مالی ہیں، ذاتی ہیں، اور اجتماعی یا معاشرتی ہیں. یہ سارے کیسز جو ہیں وہ ہمارے کورٹ میں ہی ہوتے ہیں. اچھا، اس کو نپٹانے کا وہاں مطلب کیا سلسلہ ہے؟ چونکہ آپ بہت قریب کے آدمی ہیں وہاں کی صورتحال کے. یہاں ڈیلے کی صورتحال شیخ صاحب یہ ہوتی ہے کہ بیٹا کیس جو ہے وہ دادا کیس درج کرتا ہے اور پھر پوتے کو، اور پوتے کا تو نسلیں چلی جاتی ہیں. ایون یہاں پر ایسے ایسے کیسز بھی موجود ہیں 40 سال، 50 سال بھی چل رہے ہیں، اور ان کے 2-4 سال تو عام بات ہے نا. تو سعودی عرب میں ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ امارات میں بھی ایسا نہیں ہے، UAE، وہاں بھی کیس جو ہیں 1-2 سٹنگ میں ختم. ایک ہیئرنگ ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری کیس ختم ہو گیا. سعودی عرب میں بھی یہی ہے، 1-2-3 ہیئرنگ میں ختم ہو جاتا ہے. الا یہ کہ بعض کیسز ایسے ہیں، مثلا اس میں وٹنس، کچھ گواہ ہیں، کہتے ہیں جو چھٹی گیا ہوا ہے، ملک گیا ہوا ہے، اب وہ ملک سے 2-3-4 مہینے چھٹی کر کے آئے گا تو اس گواہ کو لینا ہوگا. اس طرح کچھ کیس جو ہیں وہ لمبے ہو جاتے ہیں. چھوٹے گواہ بھی مل جاتے ہیں ادھر؟ ہمارے یہیں کے ٹرینڈ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، ہمارے ٹرینڈ پاکستانی انڈین. وہاں ایسا بہت کم ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ عرب معاشرہ
بہت ساری برائیوں سے بڑا پاک صاف تھا. ہمارے لوگوں نے وہاں بہت ساری چیزیں داخل کر دیں, سکھا دیا عربوں کو, سکھا دیا ان کو. ان میں سے آج عرب ممالک میں آپ کو رشوت نظر آئے گی جو کہ نہیں تھی. ہمارا چونکہ میں تقریباً 40 سال سے وہاں ہوں, شروع میں ایسا کچھ نہیں تھا, آج کل عام ہوتا جا رہا ہے. وہاں تعویذ گنڈے کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا, آج وہ بھی داخل ہو گیا ہے. اسی طرح بعض اور رسوم ہیں جو ہندوستان پاکستان کے معاشرے کے ساتھ خاص ہیں, وہ ہم نے ان لوگوں کو سکھا دی ہیں. تو یہ اصلاً وہ معاشرہ ان چیزوں سے بہت محفوظ تھا. وہاں فیصلوں میں سیاسی اثر و رسوخ بھی عدالتوں کے نظام میں ججز پر اثر انداز ہوتا ہے. جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں, سیاسی اثر و رسوخ جو ہے وہ لیبر کے جو کیسز ہیں, لیبر لا اور لیبر آفس, ان میں یقیناً ہے. جو کیس پولیس کی حد تک رہ جائے وہیں اس میں بھی یقیناً وہ اثر ہے. اگر کوئی کیس فائل تیار ہو کے شرعی کورٹ میں آ گیا, یعنی اس کا اندراج ہو گیا, نمبر لگ گیا, قاضی کی آفس میں آ گیا اور قاضی نے اس کو اپنے لائن میں لگا لیا کہ اس کی فلاں تاریخ آنے والی ہے, اس پہ کوئی اثر و رسوخ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی سیاستدان کا, کسی حاکم کا کوئی ایسا پریشر آیا ہو کہ اس میں یہ کرنا ہے. کیونکہ وہ قاضی سارے شرعی ہیں, اور شرعی قاضی کا معنی شریعت کے عالم اور اعلیٰ پیمانے کے وہ قاضی, جج. اب انہیں قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, اور جب قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تو وہ کسی کا پریشر کیسے قبول کریں گے. مولانا صاحب, وقت ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن باتیں ہیں, سوالات ہیں, اور خاص طور پر یہ بڑا دلچسپ موضوع جس پر ابھی آپ کچھ باتیں ارشاد فرما رہے تھے, میں چاہتا تھا کہ اس میں زیادہ ہم بات کریں, لیکن سعودیہ میں مقیم, آخری سوال بس میں عرض کرتا ہوں, سعودیہ میں مقیم طلباء آپ کو بہت یاد کرتے ہیں, وہاں کے فضلاء جو یہاں تشریف لا چکے ہیں وہ بھی آپ کی محبتوں کے معترف ہیں. تو وہاں کے طلباء کے لیے, یہاں کے طلباء کے لیے کوئی نصیحت, کوئی پیغام؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت ہمارے ان ساتھیوں کو, ہمارے برخورداروں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو میرے کسی بھی کام سے خوش ہوئے ہیں اور انہوں نے آپ کے سامنے میری تعریف کی ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں. دوسرا یہ کہ سعودی عرب کے اندر طالب علم ہو یا کوئی امپلائی ہو, وہ پاکستان کا سفیر ہوگا, اسے ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے پاکستان کی شان پر کوئی حرف نہ آئے. یہ کام خاص طور پر جو امپلائیز وغیرہ ہیں ان کے لیے. رہا مدینہ یونیورسٹی, ام القریٰ یونیورسٹی یا جامعۃ امام یونیورسٹی, اس میں تو چونکہ ہمارے وہ طالب علم جاتے ہیں جو یہاں دینی مدارس سے فارغ ہو کے یا دینی مدارس کے کسی مرحلہ سے وہاں ٹرانسفر ہوتے ہیں, وہ یقیناً دینی تعلیمات کے طالب علم ہوتے ہیں. ان سے تو کچھ ایسا توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ پاکستان کے امیج کو یا اپنے مسلک کے بارے میں کوئی ایسا نقصان دہ رویہ اختیار کریں گے. بہرحال یہ کہ ہم بڑے ہوں یا طالب علم جو چھوٹے ہیں وہ ہوں, ہمیں پاکستان کی نمائندگی کرنا ہوتی ہے, اور طالب علموں کو خاص طور پر پھر یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم شریعت کے طالب علم ہیں, اور وہاں مل جل کر اچھے طریقے سے. اور میں دیکھتا ہوں, مجھے کبھی کبھی کسی نہ کسی جامعہ میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے. الحمدللہ ہمارے لوگ باقاعدہ وہاں جامعہ اسلامیہ میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان, اس نام کی جمعیت طلبہ موجود ہے, اور مجھے بعض دفعہ وہاں خطاب کرنے کا موقع بھی الحمدللہ ملا. تو شاید انہی مواقع سے پھر یونیورسٹی, خاص طور پر مدینہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں, وہ مجھے معلوم ہے کہ ایک انہوں نے ٹور کیا تھا کہ سعودی عرب کے اندر جو ان کے بقول, وہ لفظ مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, کہ جو ہمارے بڑے علماء ہیں ان سے ملے. تو انہیں کھاتے میں انہوں نے مجھے بھی ڈال دیا اور میرے پاس بھی وہ تشریف لائے. بلا شبہ آپ بڑے علماء میں. اللہ تعالیٰ جائے خیر دے آپ کو. بہرحال وہ آئے, ظاہر ہے کہ ایک میزبان کی حیثیت سے ان کی خاطر تواضع کی, ان کی باتیں سنی, جو انہوں نے پوچھا وہ باتیں ہوئیں. اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ طالب علم ہو یا کوئی بھی ہو,
جس کا تعلق پاکستان سے ہے بلکہ جس کا تعلق اسلام سے ہے، اس کے لیے میں جو کر سکوں میں الحمدللہ کرتا ہوں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حق اس غیر مسلم کے ساتھ ہے اور جو مسلمان ہے وہ ناحق جا رہا ہے، میں اس وقت اس غیر مسلم کا تعاون بھی کرتا ہوں، کیونکہ نحن مع الحق، ہم حق کے ساتھ ہیں، وہ کافر کے ساتھ ہے یا مسلمان کے ساتھ۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ سے باتیں کر کے آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ آپ کی زبانی سن کر بہت اچھا لگا۔ ناظرین، آپ نے آج ایک کامیاب انسان کی گفتگو سنی ہے، معاشرتی طور پر، دنیاوی اعتبار سے، ہر ایک کی نگاہ میں آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اخروی منازل کو بھی کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر بام رکھ دیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔